الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اور اگر تم فی ریب کسی شک میں ہو، مما نزلنا اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت، مِن مِّثْلِهِ اس جیسی، وَإِن كُنتُمْ واو کا معنی کئی دفعہ آ چکا، اور ان کا معنی اگر، وَإِن اور اگر، کنتم یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے دو رنگوں میں، کن کا لفظ الگ ہے اور تم کا لفظ اگر الگ ہے۔ کن کا معنی ہونا، کانا یکونو، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کام کا ہونا، اور تم یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تم اس کا معنی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم، فی ریبن فی کا معنی میں، ریبن شک، اور اگر تم کسی شک میں ہو، مما نزلنا مما یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ اصل میں ہے من ما، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، نزلہ تو یہ ایک الگ لفظ ہے، اور نا کا لفظ اس کے ساتھ الگ ہے۔ نزلنا یہ جمع متکلم ماضی کا صیغہ بن جائے گا، ہم نے اتارا، مما نزلنا اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے، نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی کا معنی پر، عبد کا معنی بندہ، نا اپنا ہمارا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر،
फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, फअतू, फा का लफ्ज आपको नजर आ रहा है अलग रंग में, फा तो, इतू, उतू ये अलग लफ्ज है, अता याती इतियान से अमर का सीगा है। इसका माना होता है तुम काम, ये काम कर लो या तुम ये काम कर गुजरो। और फअतू तो तुम ले आओ, बिसूरतिन कोई सूरत, मिन मिस्लिही इस कुरान जैसी। और अगर तुम्हें कोई शक है उस कुरान के बारे में जो हमने अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो तुम ले आओ उस जैसी कोई सूरत। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। वदउ शुहदाअकुम और तुम बुला लो, वदउ वाव का माना और उदउ दआ का माना होता है बुलाना, उदउ तुम बुला लो, शुहदाअकुम शुहदा ये शहीद की जमा है, इसका माना होता है गवाह। यहाँ पर और भी कई मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शुहदा का माना है मददगार, शुहदा का माना है हिमायती, तुम्हारे मदद करने वाले। कुम का माना अपने या तुम्हारे। फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली तो तुम इस जैसी कोई सूरत बना लाओ। वदउ शुहदाअकुम और तुम बुला लो अपने मददगारों को, अपने हिमायतियों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, इस अपने शक के बारे में तुम सच्चे हो, तो फिर अपने मददगारों को बुला लो और सब मददगारों के साथ मिलकर इस कुरान जैसी कोई एक सूरत बनाकर ले आओ। आगे अल्लाह ताला ने इनको ये चैलेंज दिया और चैलेंज के साथ साथ अल्लाह ताला ने मजीद दावा किया। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू फिर अगर तुम ये काम ना कर सको, फिर अगर तुम ये काम ना कर सको, खुद भी ना कर सको, अपने मददगारों को बुला लो फिर भी ना कर सको, आगे कुरान कह रहा है वलन तफ़अलू और तुम हरगिज ये काम ना कर सकोगे, और तुम हरगिज ये काम ना कर सकोगे। फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा तो तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, तो तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग, इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन जिसे काफरों के लिए तैयार किया गया है। फ़इन लम तफ़अलू फा का माना फिर, इन का माना अगर, फिर अगर, लम और लन, लाम मीम और लाम नून ये दो लफ्ज हैं जो जो मुस्तकबिल के माना को बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी में, उनके ऊपर ये दोनों अल्फाज आमतौर पे दाखिल होते हैं और नहीं के माना पैदा कर देते हैं। और लन का जो लफ्ज है लाम और नून, इसमें ताकीद भी आ जाती है कि तुम यकीनी तौर पर यह काम नहीं कर सकोगे। चुनाचे आप देख सकते हैं जो उसका उस लफ्ज के नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है वो वाजे कर रहा है इस चीज को। फ़इल्लम तफ़अलू फिर अगर तुम ये काम ना कर सको, कौन सा काम? कुरान पाक जैसी कोई सूरत बनाकर लाने का काम ना कर सको। वलन तफ़अलू
اور تم یہ کام نہیں کر سکوگے. قرآن نے اسی وقت کہہ دیا تم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن جیسا کوئی سورت کوئی آیت بنا کے لا سکے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا تو ڈرو یا تو بچو، النار آگ سے، التی وہ آگ، وقودها جس کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اس کا لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ آج ہم نے دیکھا. اس آیت میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پورا رکوع ہے، اس پورے رکوع میں حق تعالی شانہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں بیان کی ہیں. 3 بنیادی عقائد کا بیان اس رکوع میں حق تعالی شانہ نے کیا ہے. پہلا عقیدہ، عقیدہ توحید جو ہم کل پڑھ چکے، اور آج یہ جو 2 آیات ہیں ان آیات میں حق تعالی شانہ عقیدہ رسالت کو بیان فرما رہے ہیں. عقیدہ رسالت کیا کہ حق تعالی شانہ انسانوں تک ان کے فائدے سے متعلق اور جہاں سے انسانی عقل کا کام ختم ہوتا ہے اس سے آگے کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے حق تعالی شانہ اپنے انسانوں میں سے ہی اپنے انسانوں میں سے ہی بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، جن کے ذریعے حق تعالی شانہ انسانوں کو انسان کے فائدے کی چیزیں جن تک آسانی کے ساتھ انسان نہیں سمجھتا، جنہیں انسان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تھا، جن تک انسان آسانی سے پہنچ نہیں سکتا تھا، ایسی چیزیں حق تعالی شانہ انبیاء کے ذریعے انسان کو بتلاتے ہیں تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے یہ معلوم ہو سکے. اس کو بیان کرنے کے لیے حق تعالی شانہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ چلاتے ہیں. اور پھر تمام انبیاء کے آخر میں حق تعالی شانہ نے نبیوں کے سردار اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کیا.
یہاں پہ حق تعالی شانہ کفار کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تمہیں کھلا چیلنج ہے، تمہیں مقابلے کی کھلی دعوت ہے کہ تم اس قرآن جیسی کوئی عبارت بنا کر لے آؤ، قرآن جیسا با معنی با مقصد کوئی کلام بنا کر لے آؤ جو قرآن کا ہر لحاظ سے مقابلہ کرتا ہو، تو تمہیں مان لیا جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ صاحب قرآن جو ہے یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، تو یہ بات سچی ہو جائے گی۔ اور اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی آیات بنا کر نہ لا سکو تو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی انسان بنا کر نہیں لا سکتا۔ جب بنا کر نہیں لا سکتا کوئی انسان تو یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اور یہ جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حق تعالی شانہ نے عقیدہ رسالت کے اس بات کے لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ یعنی قرآن پاک کا تذکرہ کیا۔ حق تعالی شانہ نے تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے، اور معجزات کے عطا کرنے کا واحد مقصد یہ کہ جو انسان ہیں انہیں یقین آ جائے کہ یہ شخص جو صاحب معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نبی ہے، اور اس کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کی بات کو ماننا لازم ہے تاکہ یہ یقین آ جائے۔ اس یقین کے لیے حق تعالی شانہ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی معجزہ کے طور پر عطا کیا گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصی معجزہ عطا فرمایا، یعنی معجزات تو کئی عطا کیے لیکن خصوصی معجزہ جو عطا کیا وہ خصوصی طور پر جو چیز عطا کی تو وہ کوئی نہ کوئی ایک چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ معجزات لوگوں کو دکھلائے تو بعض لوگ ان میں سے ایمان لے آئے اور جن کی قسمت میں نہ تھا وہ ایمان نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خصوصی معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یہ وحی الہی ہے، جس کے ذریعے مجھے قرآن پاک جیسا بے مثال معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ بے مثال معجزہ کیسے ہے کہ قرآن پاک تا قیامت باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا یہ معجزہ، اس کو دیکھنے والا، پڑھنے والا اور اس سے فائدہ اٹھانے والا، اس کی باتوں کو سمجھنے والا، یہ ساری چیزیں قیامت تک رہیں گی، الفاظ بھی، معانی بھی، مطالب بھی، تو اور لوگ ان سے ہر طرح فائدے اٹھاتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معجزہ قرآن کا مجھے خصوصی طور پر عطا ہوا، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے۔ کیوں کہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا تو اس کو ماننے والے لوگ بھی پھر قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ جبکہ دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت ختم ہوئی تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ باقی رہے گا۔ قرآن کریم نے
कुफार को जो चैलेंज इस आयत में दिया कि इस जैसी कोई सूरत बनाकर ले आओ, कुरान करीम ने ये चैलेंज मुख्तलिफ मौके पर कुफार को चैलेंज दिए थे। जो सबसे पहले चैलेंज दिया कुफार को वो ये था, जो सबसे पहले चैलेंज दिया कुरान ने वो ये था, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। फरमाया अगर तमाम जिन्नो इंस मिल जाएं, जिन्नात भी और इंसान भी मिलकर इस कुरान जैसा कुरान बनाकर लाना चाहें तो वो इस जैसा कुरान बनाकर नहीं ला सकते। वलो कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे ये एक दूसरे के मददगार बन जाए। यानी सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया और वाज़े कर दिया कि सारी मखलूक मिलकर भी कुरान पाक जैसा कलाम पेश करने से आजिज है। फिर कुछ अरसे बाद हक़ ताला शानुहु ने इस चैलेंज में कुछ तखफीफ की और फरमाया फ़अतू बिअशरी सुवरिन मिस्ली, चलो पूरा कुरान पाक बना के नहीं ला सकते, कुरान जैसी 10 सूरतें ही लाके बना पेश कर दो। पूरा कुरान नहीं ला सकते तो कुरान जैसी 10 सूरतें ही बना के पेश कर दो, जिससे तुम ये साबित कर सको कि ये कलाम जो कुरान पाक है ये इंसानी कलाम है, खुदाई कलाम नहीं है। तो 10 सूरतें तो क्या, कोई एक आयत, कोई एक सूरत भी लाकर पेश ना कर सका। फिर ये जो आयत आज हम पढ़ रहे हैं इसका नुज़ूल हुआ, इसमें हक़ ताला शानुहु ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। भाई एक सूरत ही बनाकर ले आओ, 10 सूरतें ना लाओ, एक सूरत ही बनाकर ले आओ। लेकिन आज 1442 हिजरी चल रही है, यानी 1442 साल गुजर चुके हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को। तो ये लोग अब तक कोई एक आयत, कोई एक छोटी से छोटी सूरत भी बनाकर नहीं ला सके। कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरतें हैं वो सूरतुल असर है, सूरतुल कौसर है, सूरतुल नस्र है 30वें पारे में। ये तीनों सूरतें 3-3 आयत पर मुश्तमिल है, तो इन जैसी सूरत भी कोई बनाकर ना ला सका। आगे अल्लाह ताला ने कहा वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और भाई जितने तुम्हारे मददगार हैं, हिमायती हैं, उन सबको अपने साथ मिला लो और उन सब की मदद ले लो और उनकी मदद के जरिए तुम कुरान का मुकाबला जो है ना करके देखो। फिर आगे कुरान ने अल्लाह कह दिया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम हरगिज इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम हरगिज इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो फरमाया फिर डरो तुम उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर बनेंगे। फ़अतू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, तो तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर बनेंगे। अरब में कैसे कैसे फसीह और कैसे कैसे बड़े बलीग लोग गुजरे, समझदार और कलाम पर महारत रखने वाले। सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूं, सहबान वाइल अरब के तमाम फुसहा बुलगा का ये सरदार समझा जाता था, इससे ज्यादा जुबान दान कोई नहीं था इसके जमाने में, और ये इतना फसीहो बलीग और तेज तर्रार आदमी था कि लिखा है कि जैसे ये बालिग होने के बाद मौत तक इसने कोई दूसरा जुमला नहीं बोला, कोई जुमला दोबारा नहीं बोला। जो जुमला एक दफा जुबान से निकाला वो जुमला दोबारा जुबान से नहीं निकाला। अब हम देखें, हमने रोजाना मिसाल के तौर पर पानी लेना होता है पीने के लिए, तो किसी को हम कहेंगे तो हम कहेंगे ना मुझे पानी दो, और बाज़ औक़ात यही जुमला पानी दो वाला हम एक दफा नहीं
کہ دن میں کئی دفعہ استعمال کر لیتے ہیں، ایسی کوئی اور چیز بھی مانگنی ہو تو اس کے لیے بھی ہم یہ جملہ بار بار استعمال کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ لیکن یہ شخص اتنا ذہین تھا کہ اس نے اپنی ضرورت دوبارہ پوری کرنی تھی تو اس کے لیے دوسرا جملہ استعمال کیا، دوسرا انداز اختیار کیا، پہلے جملے کو اس نے دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ تو ایسے ایسے فصیح اور بلیغ لوگ، تیز ترار لوگ بھی قرآن کا مقابلہ نہ لا قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت یا کوئی ایک صورت پیش نہ کر سکے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے جو اب تک جس کا جواب نہ دیا جا سکا اور تا قیامت کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کا مقابلہ کرتے ہوئے اس جیسی آیات بنانے کی کوشش کی تو خود جن لوگوں نے اس کا کلام سنا انہوں نے اس کے منہ پہ سامنے کہہ دیا کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے اور تمہارا کلام جو ہے وہ قرآن کے کلام جیسا نہیں ہے۔ تو ان میں یہ ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے بھی کچھ تک بندیاں کرنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے لوگوں نے اس پر تھوکتے ہوئے کہا کہ تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی کے پیروکار، اسی کے ماننے والے لوگوں نے اس کو جواب دے دیا کہ یہ قرآن کے مقابلے کی تمہاری چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن میں صرف یہ نہیں ہے کہ عمدہ کلام پیش کیا گیا ہے، عمدہ کلام کے ساتھ ساتھ اس کے مطالب بھی اعلیٰ ہیں، اس کے مطالب بھی اعلیٰ ہیں۔ ظاہر ہے آپ کلام تو بہت اچھا کہیں لیکن اس کا معنی جو ہے وہ برا ہو تو تب بھی مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اور آپ بات بہت اچھی کہہ رہے ہیں لیکن اس بات کو کرنے کا جو انداز ہے، جو عبارت ہے، وہ آپ ہلکے درجے کی استعمال کریں گے تب بھی بات نہیں بن سکے گی۔ تو موجودہ دور کے جو کفار ہیں، موجودہ دور کے جو کفار ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کا جیسے الفاظ کا استعمال لاجواب ہے، اسی طرح جو قرآن نے نظام دیا ہے، جو نظام قرآن نے دیا ہے وہ نظام بھی ایسا ہے کہ اس نظام جیسا کوئی نظام دوسری قوم نہیں پیش کر سکتی، اور تمام مذاہب کے لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو چھوٹی صورت ہے سورۃ العصر، یہ اتنی جامع صورت ہے کہ ساری کائنات کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی ہے، یعنی کوئی اور صورت نہ ہو، کوئی اور آیت نہ ہو تو یہ ایک صورت سورۃ العصر ہی کافی ہے۔ بس انسان اس میں غور و فکر تو کرے نا، جب انسان غور و فکر نہیں کرے گا تو پھر اس کو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے اسرار و رموز بیان کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ نہیں لگیں گے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ، اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے علاوہ بلا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، تو تم تب بھی نہیں بنا سکو گے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ اس کا مقابلہ کر سکو، کوئی آیت کوئی صورت نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس آگ میں لوگوں کو، انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اعدت للکافرین، وہ آگ خاص طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیسی آگ ہوگی؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے، کہتے ہیں جی اس سے 69 گنا تیز ہوگی، اس سے 69 گنا تیز آگ ہوگی جہنم کی آگ۔
جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اور منکروں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی بات ہے، قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اب بندہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، ہم تمام کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اور انسان کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے، انسان کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے وہ انسان کا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ دوسرے معنی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عبدیت، کہ انسان عبدیت کا اظہار کرے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عبدیت کا اظہار کرے، کیونکہ کامل درجے کی جو عبدیت ہے، کامل درجے کی عبدیت یا کامل درجے کے بندے جو ہیں وہ انبیاء اکرام علیہم السلام ہوتے ہیں۔ تو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو کامل درجے کی عبدیت حاصل تھی، اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکمل ترین عبدیت حاصل تھی، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا۔ 15ویں پارے کی سورت شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدی، تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پر لے کر گئے، تو وہاں پہ تذکرہ کرتے ہوئے عبد کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا، اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ عبد کا لفظ یہ انسان کی بھی خصوصیت ہے، اور جو انبیاء ہیں ان کی تو یہ اعلیٰ ترین خصوصیت ہے، اعلیٰ ترین جو مقام ہے وہ انبیاء کا ہے۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ بہرحال اس سے جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ ایک تو انبیاء اکرام علیہم السلام بشر تھے، انسان تھے، اور پھر انسان عام انسان نہیں بلکہ انسانیت کا جو اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین مقام عبدیت کاملہ، عبدیت کاملہ، اس پر یہ حضرات فائز تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر انبیاء کے لیے عبد کا لفظ استعمال کر کے واضح کیا کہ یہ سب کے سب انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی تمام معاملات میں اپنی حاجت روائی اور مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال یہ قرآن نے آج جو ہم نے پڑھا اس آیت میں، قرآن نے کفار کو ایک چیلنج دیا، اور اس چیلنج کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر نہ لا سکو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے نہیں ہے۔ اور جب یہ کلام، اس کلام کا اللہ کی جانب سے ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص پر اس کا نزول ہوا، جس بندے پر اس قرآن کا، اس کلام کا نزول ہوا، وہ بندہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا خصوصی نمائندہ ہے اس امت کے لیے، ان انسانوں کے لیے، اور اس کی بات کو ماننا تمام لوگوں پر لازم ہے۔ تو آج کے اس سبق میں حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ قرآن پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی رسالت پر ایمان لانے کو واضح کیا۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی عزت، عظمت اور حرمت پر ہمیں مکمل اور کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔